अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा कि कुरान में कुल 114 सूरतें हैं और इन सूरतों के क्या नाम हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते क्या आपको ये पता है कि किस सूरत में किस चीज़ का जिक्र किया गया है और इस सूरत का वो नाम क्यों रखा गया है? नहीं पता? कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अब पता चल जाएगा। दोस्तों, इस सिलसिले में हमने 11 मालूमाती वीडियोस बनाई हैं और हर एक वीडियो में 10 सूरतों के बारे में बताया गया है और तमाम मालूमाती वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तमाम वीडियोस को देखने के बाद इंशाल्लाह हमें ये पता चल सकेगा कि अल्लाह ताला अपनी किताब यानी कुरान पाक के ज़रिए हमसे क्या कह रहा है। आप हर वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि किसी भी चीज़ की आधी मालूमात हासिल ना हो। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो आइए शुरू करते हैं। सूरतुस सॉफ कुरान पाक की सूरत नंबर 61 है। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में उस वक्त नाजिल हुई थी जब मुनाफिकीन आस पास के यहूदियों के साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें कर रहे थे। इस सूरत में बनी इसराइल के यहूदियों का ये किरदार ख़ास तौर पर जिक्र फरमाया गया है कि इन्होंने खुद अपने पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तरह तरह से तकलीफ़ें पहुँचाईं, जिसके नतीजे में इनके मिजाज में टेढ़ पैदा हो गई। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो इन्होंने उनकी नबूवत का भी इनकार किया और इन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की जो बशारतें दी थीं उन पर भी कान नहीं धरा। चनाचा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इन्होंने ना सिर्फ ये कि आपकी नबूवत पर ईमान लाने से इनकार कर दिया बल्कि आपके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। बनी इसराइल के इस किरदार को वाज़ेह करने के साथ साथ इस सूरत में मुखलिस मुसलमानों को ये खुशखबरी दी गई है कि अगर इन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठीक पैरवी की और वो काम किए जिनका अल्लाह ताला ने इस सूरत में ख़ास तौर पर हुक्म दिया है और इनमें जिहाद खुसूसी अहमियत रखता है, तो अल्लाह ताला इनको अनकरीब फ़तह और नुसरत अता फ़रमाने वाले हैं, जिसके नतीजे में मुनाफिकीन और यहूदियों की सारी साजिशें खाक में मिल जाएंगी। इस सयाक में इस सूरत की चौथी आयत में अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों की तारीफ़ फरमाई है जो अल्लाह ताला के रास्ते में सफ़ बनाकर जिहाद करते हैं। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह सफ़ है। सूरतुल जुमा कुरान पाक की सूरत नंबर 62 है। इस सूरत के पहले रुकू में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी बौसत के मकासद बयान फरमाकर पूरी इंसानियत को आप पर ईमान लाने की दावत दी गई है और ख़ास तौर पर यहूदियों की मज़म्मत की गई है कि वो जिस किताब यानी तौरात पर ईमान रखने का दावा करते हैं उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की बशारत मौजूद है। इसके बावजूद वो आप पर ईमान ना लाकर ख़ुद अपनी किताब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फिर दूसरे रुकू में मुसलमानों को ये हिदायत दी गई है कि इनकी तिजारती सरगर्मियाँ अल्लाह ताला की इबादत के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। चनाचा हुक्म दिया गया है कि जुम्मे की अज़ान के बाद हर किस्म की ख़रीदो फ़रोख्त बिल्कुल नाजायज़ है। नीज़ जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हों उस वक्त किसी तिजारती काम के लिए आपको छोड़कर चले जाना जायज़ नहीं है। और अगर दीनवी मसरूफियात का शौक़ किसी दीनी फरीज़े में रुकावट बनने लगे तो इस बात का ध्यान करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए आखिरत में जो कुछ तैयार कर रखा है वो दुनिया की इन दिल फरेबियों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और दीनी फ़राइज़ को रिस्क के खातिर छोड़ना सरासर नादानी है, क्योंकि रिस्क देने वाला अल्लाह ताला ही है। लिहाजा रिस्क उसकी नाफरमानी करके नहीं बल्कि इसकी अताअत करके तलब करना चाहिए। चूँकि दूसरे रुकू में जुम्मे के अहकाम बयान फरमाए गए हैं इसलिए इस सूरत का नाम जुम्मा है। सूरतुल मुनाफिकून कुरान पाक की सूरत नंबर 63 है। ये सूरत एक ख़ास वाक़े के पस मंज़र में नाजिल हुई है जिसका खुलासा ये है कि बनु अल मुस्तलक अरब का एक कबीला था जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली थी कि वो मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए लश्कर जमा कर रहा है। आप अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला के साथ खुद वहाँ तशरीफ़ ले गए, इनसे जंग हुई और आखिरकार उन लोगों ने शिकस्त खाई और बाद में मुसलमान भी हुए। जंग के बाद चंद दिन आपने वहीं एक चश्मे के करीब पड़ाव डाला जिसका नाम मरीसी था। इसी क़याम के दौरान एक महाजिर और एक अंसारी के दरमियान पानी ही के किसी मसले पर झगड़ा हो गया। झगड़े में नौबत हाथापाई तक आ गई और होते होते महाजिर ने अपनी मदद के लिए महाजिरीन को पुकारा और अंसारी ने अंसार को, यहाँ तक कि अंदेशा हो गया कि कहीं महाजिरीन और अंसार के दरमियान लड़ाई ना छिड़ जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आप तशरीफ़ लाए और फरमाया कि महाजिर और अंसार के नाम पर लड़ाई करना वो जहालाना असबियत है जिससे इस्लाम ने निजात दी है।
آپ نے فرمایا کہ یہ عصبیت کے بدبودار نعرے ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑنے ہوں گے۔ ہاں، مظلوم جو کوئی بھی ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، اور ظالم جو کوئی ہو اسے ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا، اور جن حضرات میں ہاتھا پائی ہوئی تھی ان کے درمیان معافی تلافی ہو گئی۔ یہ جھگڑا تو ختم ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے لشکر میں کچھ منافق لوگ بھی تھے جو مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے شامل ہو گئے تھے۔ ان کے سردار عبداللہ بن ابی کو جب اس جھگڑے کا علم ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مہاجروں کو اپنے شہر میں پناہ دے کر اپنے سر چڑھا لیا ہے، یہاں تک کہ اب وہ مدینے کے اصل باشندوں پر ہاتھ اٹھانے لگے ہیں۔ یہ صورتحال قابل برداشت نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس کا واضح اشارہ اس طرف تھا کہ مدینہ کے اصل باشندے مہاجروں کو نکال باہر کریں گے۔ اس موقع پر ایک مخلص انصاری صحابی حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس بات کو برا سمجھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی نے ایسا کہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا کہ شاید حضرت زید بن ارقم کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ حضرت زید بن ارقم کو یہ رنج تھا کہ عبداللہ بن ابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو جھوٹا بنایا۔ اس کے بعد آپ اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے کہ یہ صورت نازل ہو گئی جس نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی اور منافقین کی حقیقت واضح فرمائی۔ سورۃ التغابن قرآن پاک کی سورت نمبر 64 ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اس سورت کی کچھ آیتوں کو مکی اور کچھ کو مدنی کہا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے پوری سورت کو مدنی قرار دیا ہے۔ البتہ اس کے مضامین مکی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے حوالے سے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور پچھلی امتوں کی تباہی کے اسباب بتاتے ہوئے توجہ دلائی گئی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے رسول برحق اور ان پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لا کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اگر انسان کے بیوی بچے اس راستے میں رکاوٹ بنے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان کی خیر خواہی نہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ سورت کا نام آیت نمبر 9 سے ماخوذ ہے۔ سورۃ الطلاق قرآن پاک کی سورت نمبر 65 ہے۔ پچھلی دو صورتوں میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرمائی گئی تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اب اس صورت اور اگلی صورت میں میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق کچھ ضروری احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ ازدواجی تعلقات کے مسائل میں طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں عملاً بہت افراد و تفریط پائی جاتی ہے، چنانچہ قرآن کریم نے اس کے بارے میں متوازن طرز عمل اختیار کرنے کے لیے طلاق کے کچھ احکام سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 سے 232 میں بیان فرمائے ہیں۔ اب اس صورت میں طلاق کے وہ احکام بیان فرمائے گئے ہیں جو وہاں بیان نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ بتایا گیا ہے کہ اگر طلاق دینی ہو تو اس کے صحیح وقت اور صحیح طریقہ کیا ہے، نیز جن عورتوں کو حیض نہ آتا ہو اس کی عدت کتنی ہوگی، عدت کے دوران ان کے سابق شوہروں کو ان کا خرچ کس معیار پر اور کب تک اٹھانا ہوگا، اگر اولاد ہو چکی ہو تو اس کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس پر ہوگی۔ اس قسم کے احکام بیان فرماتے ہوئے بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہر مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ ان کی ہر شکایت کا علاج عدالتوں سے نہیں مل سکتا۔ ایک متوازن خاندانی نظام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہر فریق اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام نہ دے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ التحریم قرآن پاک کی سورت نمبر 66 ہے۔ جیسا کہ پچھلی سورت کے تعارف میں عرض کیا گیا، اس سورت کا بنیادی موضوع بھی یہ ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح معتدل اور متوازن رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک طرف ان سے معقول حدود میں محبت بھی دین کا تقاضا ہے، اور دوسری طرف ان کی یہ نگرانی بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے انحراف نہ کریں۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا کہ اپنی کچھ ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر آپ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا، جس کی تفصیل آیت نمبر 1 میں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اسے آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟
اس لیے سورت کا نام تحریم ہے، جس کے معنی ہیں حرام کرنا۔ سورۃ الملک قرآن پاک کی سورت نمبر 67 ہے۔ کسی معتبر روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہیں، مگر مضامین اور انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہیں۔ یہاں سے قرآن کریم کے آخر تک زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ تقریباً ان سب صورتوں کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، جنت و دوزخ کے حالات اور اسلام کی تبلیغ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات اور تسلی دینا ہے۔ اس میں ایک طرف مختصر طریقے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے، تو دوسری طرف بڑے مؤثر انداز میں ان لوگوں کو چونکایا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ مکہ معظمہ کی ابتدائی صورتوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اسلام کی ساری تعلیمات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت کو پیش کرتی ہے، مگر تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ، تاکہ وہ بتدریج لوگوں کے ذہن نشین ہوتی چلی جائیں۔ اس کے ساتھ ان میں زیادہ زور اس بات پر صرف کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی غفلت دور کی جائے، ان کو سوچنے پر مجبور کیا جائے اور ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کیا جائے۔ اور آخر میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھ دیا گیا ہے اور اسی پر سوچنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں جہاں تمہاری زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آیا ہے، وہاں اگر یہ پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون تمہیں یہ آب حیات لا کر دے سکتا ہے۔ سورۃ القلم قرآن پاک کی سورت نمبر 68 ہے۔ اس کا نام سورہ نون بھی ہے اور القلم بھی، دونوں الفاظ سورت کے آغاز ہی میں موجود ہیں۔ زمانہ نزول یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہیں، مگر اس کے مضمون سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھیں جب مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 مخالفین کے اعتراضات کا جواب، نمبر 2 ان کو تنبیہ اور نصیحت، نمبر 3 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین۔ اس صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک جو سختیاں بھی تبلیغ دین کی راہ میں پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جائیں اور اس بے صبری سے بچیں جو یونس علیہ السلام کے لیے ابتلا کا موجب بنی تھیں۔ سورۃ الحاقہ قرآن پاک کی سورت نمبر 69 ہے۔ سورت کے پہلے ہی لفظ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے اور اس کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت تو شروع ہو چکی تھی، مگر اس نے ابھی زیادہ شدت اختیار نہیں کی تھی۔ مسند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے۔ میں پہنچا تو آپ نماز میں سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکایک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ فوراً ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے۔ اسی وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سورۃ المعارج قرآن پاک کی سورت نمبر 70 ہے۔ اس کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ اس کا نزول بھی قریب قریب انہی حالات میں ہوا ہے جس میں سورہ حاقہ نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں ان کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت اور دوزخ اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں جھٹلا کر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں تو لے آؤ وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس صورت کی ساری تقریر اسی چیلنج کے جواب میں ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس روز انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سراسر ان کے عقیدے اور اخلاق و اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا اور مال سمیٹ سمیٹ کر رکھا وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے یہاں خدا کے عذاب کا خوف کیا ہے، آخرت کو مانا ہے، نماز کی پابندی کی ہے
اپنے مال سے خدا کے محتاج بندوں کا حق ادا کیا ہے، بدکاریوں سے دامن پاک رکھا ہے، امانت میں خیانت نہیں کی ہے، عہد و پیما اور قول و قرار کا پاس کیا ہے اور گواہی میں راست بازی پر قائم رہے ہیں، وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر کلک کرنے کے ساتھ ساتھ آل پر کلک کیجیے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔